रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे आज अमरीकी सदर के एक इल्ज़ाम से, बल्कि यूँ कहें कि एक बेतुके से इल्ज़ाम से, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। और इस पर फिर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शदीद रद्दअमल जो है वो सामने आ रहा है। सवात में हज़ारों अफराद एक बार फिर से जो है वो अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने एक बार फिर से इस आज़म का इरादा किया है कि वो अपनी आज़ादी के ऊपर, वो सवात के अमन के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और ज़िमनी इलेक्शन की ख़ास बात यह है जी कि 7 कौमी नशिस्तों से खान साहब खुद उम्मीदवार हैं। क्या होगा, क्या नतीजा आ सकता है और क्या यही ज़िमनी इलेक्शन का इंतज़ार हो रहा है लॉन्ग मार्च करने से पहले भी, क्योंकि कल हमने इसके ऊपर भी बात की थी कि क्या ज़िमनी इलेक्शन का भी इंतज़ार हो रहा है कि क्या नतीजा आता है, उसके बाद फिर अपने पॉपुलैरिटी के ग्राफ का ज़रा अंदाज़ा लगाकर जो है वो उसका जो है वो बाकायदा ऐलान किया जाए। तो ऐसा भी कोई ऐलान जो है वो कल के बाद मुतवक्के हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब। लेकिन ये जो बाइडन साहब जो हैं, ये मुझे लग रहा है ऐसे जैसे कुछ हवास बाख्ता से हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि स्टेटमेंट किसके बारे में देना है, दे किसके बारे में रहे हैं, और मतलब उनके पास कोई लॉजिक्स भी नहीं है इन तमाम चीज़ों की जो बयान की हैं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में। देखिए, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है जो बाइडन के बारे में, मैं काफ़ी हद तक उससे इत्तेफाक करता हूँ। यकीनी तौर पे बाज़ औक़ात हड़बड़ा जाते हैं, जिसको कहते हैं ना सठिया जाने वाली कैफियत जो उनके ऊपर तारी होती है। ये बयान क्यों आया है, पहले तो हम इसकी वजूहात पे गौर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, प्यूटन ने 8 अक्टूबर को ये कहा था कि अगर नेटो की फोर्सेस हमारी फोर्सेस के मुकाबले में आएंगी यूक्रेन की जंग में, तो मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ ये देखें कि शुमाली कोरिया जो है, जो कि रूस का ही करीबी इत्तेहादी है, अमेरिका के साथ तो उसकी दुश्मनी है, वो हर नए दिन एक नया मिसाइल का तजर्बा करता है जिसकी रेंज जो है वो कभी बैनुल बर्रे आज़मी है, कभी बैनुल बैलिस्टिक मिसाइल है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो परेशानी तो उनको लाहक है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी परेशानी का इजहार करते हुए रूस के हवाले से, और चूँकि वो समझते हैं कि रूस और चीन आपस में एलाइज हैं और ख़ास तौर से डिफेंस का उनका एक मुआहदा भी है आपस में, उन्होंने साथ ही पाकिस्तान को भी लपेटना मुनासिब समझा है। नहीं मतलब ये लपेटना मुनासिब समझा, इतना ही सिंपलीफाई हम इसको कर दें या फिर इसके पीछे वजूहात? और मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर ने अमरीकी सदर का ये बयान मुस्तरद कर दिया। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने जैसा वजारत खारजा को कहा था, उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम को बुला के, जो अमेरिका के सफीर हैं, एक मरासलत जिसको डिमार्च कहते हैं, वो थमा दिया उनको। तो डिप्लोमेटिकली तो हमने रिएक्ट कर दिया इसके ऊपर, लेकिन इसके ज़रा वजूहात के ऊपर ज़रा गौर करते हैं थोड़ा सा तफसील में जाके। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की ये कोशिश है कि जो रूस के मुमकिना इत्तेहादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। मिसाल के तौर पे चाइना, और चाइना का तज़किरा करते करते चूँकि वो समझते हैं कि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लिहाजा उन्होंने हमें भी घसीटना, आप कह लीजिए, मुनासिब समझा है। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान साहब मिले थे ट्रंप से, तो वापसी पर उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, और बहुत सारे दीगर दावे भी किए थे। मैं जल्दी 2 एक उसमें से दोहरा। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच सालसी का वादा किया है कि मैं सालिस का किरदार अदा करूँगा, ख़ासतौर से कश्मीर के हड़प करने के बाद की सूरत हाल है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को भी ठीक करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई उन्होंने। याद आया आपको? हाँ बिल्कुल याद आ गया। लेकिन वो जो आपने पहली बात की उसमें तो ट्रंप साहब ने खुद भी, मतलब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर है कि उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल कहा था, उसका बदला भी तो लेना है कि नहीं जनाब। देखें, एक तारीख है बाकायदा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की पाकिस्तान के साथ। जब भी डेमोक्रेट्स हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में सर्दमोरी आ जाती है। अच्छा। रिपब्लिकन जब भी आते हैं तो गर्मजोशी भी आती है, और साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और मजबूत होती है। हाँ, वैसे इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अगर आप देख लें, आप एनालिसिस कर लें जितने से दूर आए हैं पाकिस्तान बनने के बाद से, ये एक वतीरा कह लीजिए, रवैया कह लीजिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का है। दूसरी बात ये है कि 75 साल तक हम उनके इत्तेहादी रहे हैं। हमने हर अच्छा बुरा नेक गुनाह का काम उनके लिए किया है।
اور 70-75 برس کی اس خدمت کا صلہ اگر وہ یہ دیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشن رجیمز رہی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہسٹری، چاہے وہ پریسنل امینڈمنٹ تھی، چاہے کچھ بھی تھا، چاہے بٹریل کی تاریخ تو ایک بڑی طویل ہے امریکہ کی. ہمارے F-16 کا جو حال کیا تھا، انہوں نے پیسے لے لیے ہم سے، پھر کہا ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہندوستان نے اس پہ اعتراض کیا ہے. پھر ہم نے کہا اچھا ہمارے پیسے واپس دے دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں پیسے تو نہیں ہیں، آپ کائنڈ میں لے لیں. تو ہم نے وہ گندم خریدی تھی ان سے جو وہ ہر سال فالتو ہوتی ہے تو جلا دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ تعلقات ہمارے جو ہیں کوئی اونچ نیچ کے شکار رہے ہیں ہمیشہ، اور زیادہ تر خراب رہے ہیں. نہیں مطلب بخاری صاحب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ بھی ایک بار پیسے لے لے تو واپس نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ آ جائیے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے، یا اس کو یعنی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی بڑھ ہے. دیکھیں 2-3 کرائیٹیرینز ہیں کسی بھی ملک کے نیوکلیر پروگرام کو جج کرنے کے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے IAEA، وہ ہمارے اس پروگرام کو چیک کر چکی ہے. ہمارے اس پروگرام کے جو سیف گارڈز ہیں ان کو اپنے معیار سے بھی بہتر قرار دے چکی ہے. اس سے بڑا لائسنس آپ کو کسی سے نہیں چاہیے. یہ حتمی ہے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ امریکن صدور کہہ چکے ہیں کہ جو پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا سسٹم ہے وہ سسٹم بہت فول پروف ہے. ایک ہو گیا. نہیں تو یہ تو واضح ہو گیا نا بخاری صاحب کہ یہ ہے تو بڑی ایسی ہی پھینکی گئی ہے. یہ جو پھینکا گیا ہے اس کا نشانہ کیا ہے؟ کس چیز سے پاکستان کو روکنا چاہ رہے ہیں، یا پاکستان سے کچھ مطالبات؟ میں اس طرف آتا ہوں، تھوڑا سا اور بیان کر لیں دیجیے مجھے. دوسری بات یہ کہ غیر محفوظ ہاتھ، یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام جو ہے یا نیوکلیر آرسنل جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتے ہیں. دیکھیے اب ذرا ہم ہسٹری کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں، انالائز کر لیتے ہیں. سب سے بڑی لیک ہوئی بھارت میں بھوپال میں نیوکلیر لیک، جس سے بے پناہ اموات ہوئی تھی، درجنوں نہیں سینکڑوں. دوسرا ہوا تھا چرنوبل میں جو روس میں ہے، وہ بھی بہت بڑا. مگر یہ بھی پھر کسی حد تک محفوظ ہاتھ تھے. سب سے زیادہ غیر محفوظ ہاتھ جو ہیں وہ خود امریکہ کے تھے، جنہوں نے 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر بم چلا کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر یہ کبھی بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں رہے ہیں یا کبھی بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتے ہیں وہ امریکہ ہے. تو اس لیے ان کو تو بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے، میرے حساب سے تو بالکل حق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اور بہت سارے فیکٹر جو ہے نا اس کی طرف بھی غور کرنا ضروری ہے. ہمارے نیوکلیر پروگرام کا امریکہ ازل سے، یعنی جب سے ہم نے شروع کیا ہے تب سے دشمن ہے. ہمیں بھٹو صاحب کا انجام یاد رکھنا چاہیے، ہمیں ڈاکٹر قدیر کا انجام یاد رکھنا چاہیے. ڈاکٹر قدیر جو محسن پاکستان تھے، جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیر ڈیٹرنٹ دیا، اس کے اوپر کس قسم کی الزام تراشی کر کے امریکنز نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ذریعے ان کی تضحیک کی، وہ سب کے سامنے ہے. بھٹو صاحب جو اس پروگرام کے بانی تھے، ان کو کیا انہوں نے کہا تھا امریکنز نے کہ وی ول میک این ایگزامپل آف یو. وہ ایگزامپل بھی انہوں نے بنا کے چھوڑی. تھوڑی سی اور تفصیل میں جائیں تو اس سے پہلے نکسن صاحب نے ہنری کسنجر کو بھیجا تھا بھٹو صاحب کے پاس کہ آپ جا کے ان سے کہیے کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے یا فریز کر دیں یا رول بیک کر لیں یا کیپ کر دیں. سوری. تو بھٹو صاحب نے ان کی جب ملنے کی انہوں نے خواہش کی تو ان کا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں. ہاں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو لاہور ایئرپورٹ پہ آ جائیں. وہاں میں کہیں جا رہا ہوں گا تو 20-25 منٹ کی ملاقات ہو سکتی ہے. تو ریکارڈ کی بات ہے یہ کہ وہ تشریف لائے اور بھٹو صاحب ان سے لاہور ایئرپورٹ پر ملے. یہ ہمارے اس کمرے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا اس وقت ایئرپورٹ. ٹھیک ہے، VIP روم اس کا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں صدر صاحب کا کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کی آن سلاٹ کا سامنا کر رہا ہوں اور الیکشن ہونے والے ہیں. پتہ نہیں میں الیکشن میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لہٰذا جو کمٹمنٹ میں آج کروں گا وہ پتہ نہیں پھر وہ آنے والی حکومت اس کو مانے گی کہ نہیں مانے گی. تو کسنجر صاحب جیسا آدمی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں تھا. وہ چلے گئے واپس. اس کے بعد الیکشن ہو گئے، یہاں بھٹو صاحب دوبارہ پھر منتخب ہو گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے پھر کہا کہ میں بہت بزی ہوں لیکن میں فرانس جا رہا ہوں، تو آپ پیرس کی ایمبیسی میں مجھ سے مل سکتے ہیں. اچھا. تو کسنجر دوبارہ آئے ان سے ملنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ کے صدر صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کا سامنا ہے کیونکہ آپ کے یہاں صدارتی انتخاب ہونے والے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس انتخاب کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب منتخب ہو جائیں تب میرے پاس آئیں تاکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی
ड्यूरेबिलिटी हो। किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा कि दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसने एक ही इशू पर मुझे 2 दफ़ा बेवकूफ़ बनाया, जबकि मैं अपनी शटल डिप्लोमेसी की वजह से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था। जबरदस्त। लेकिन उन्होंने भुट्टो को छोड़ा नहीं। इसकी तफसील में जाने का अब वक्त नहीं है, वरना सारा प्रोग्राम निकल जाएगा इसमें। दूसरी बात यह है कि अब होगा क्या, अब जो है हमारे ऊपर चलेगी डू मोर मंत्रा। अच्छा, ये तो बड़ा पुराना मंत्र है। ये अमेरिका का बड़ा फेवरेट जो है कि डू मोर डू मोर डू मोर हमने बहुत भुगता हुआ है, एक बार फिर भी भुगतना पड़ेगा, तो कोई क़यामत उससे नहीं आएगी। लेकिन 2 बातें और भी मेरे ख्याल से इस हवाले से साहब, इस डू मोर को करने की वहाँ से तो ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, जिस तरह हमने माजी में इग्नोर किया है, इसी तरह हमको इग्नोर करना चाहिए और खुल के कहना चाहिए उनसे कि नहीं करते जी हम। पहले तो हमारी कोई मजबूरियां होंगी, अब तो हमारी कोई मजबूरियां नहीं है। एक और बात जिसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है वो ये कि एक नई तब्दीली आई है दुनिया के सिनारियो में। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मुल्क गैर मुतनाज़ा थे या गैर मुतनाज़ा हो गए, वो भी अब असले की दौड़ में शरीक हो गए। मिसाल के तौर पे जापान, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया और जनूबी कोरिया, जिसको ख़तरा है शुमाली कोरिया से। तो ये एक नई चल निकली है, ये अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इस बात से इत्मीनान ज़रूर है कि मैं ऐसे मुल्क का बासी हूँ जिसके फॉरेन मिनिस्टर ने और फॉरेन ऑफिस ने 2 टोक जवाब दिया कि सदर साहब हम आपका, और प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि हम आपका बयान मुस्तरद करते हैं। ऐसा कतन कुछ नहीं है। हमारा प्रोग्राम जो है वो IAEA के स्टैंडर्ड्स और सेफगार्ड्स के मुताबिक है। गो टू हेल। सही, मतलब जवाब तो यही जो है वो बनता था। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें सवात में, जिसका जिक्र हम अपने पहले प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और उनका मुतालबा है अमन। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सवात की सूरत हाल का अगर जिक्र करें तो सवात में हज़ारों अफराद एक बार फिर से हमने देखा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। और इसमें तशवीशनाक बात जो है वो वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट है, जहाँ पर वो कहते हैं कि सवात और शिमाली इलाकों में दोबारा से 2009 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बुखारी साहब, कितना जो है वो गंभीर किस्म का स्टेटमेंट है ये। 2009 एक वो वाली चीज़ है कि अगर हम उसको याद करें तो अस्तगफिरुल्लाह वहाँ पे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पढ़ा जाता है। और हम बार बार जब इस इशू का जिक्र करते थे तो हम कहते थे कि खुदा न खास्ता 2009 वाले हालात पैदा हो जाए। तो अब तो वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ये हो रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं देयर इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जिस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, ये एक नई तारीख रकम हो रही है। अगर 2009 की बात हम करते हैं जिससे हमें खौफ आता है, तो उस वक्त इतना शदीद रद्द अमल वहाँ के बासियों का नहीं था। ये एक नई तरह डल रही है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, जो आपके मुल्क के खिलाफ है, जो आपकी कौम के खिलाफ है, तो वहाँ के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। हमेशा ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हुकूमत जो है वो कुछ करेगी तो तभी बात होगी। मेरे ख्याल से डिक्टेट करवा रहे हैं वहाँ के लोग अपनी टर्म्स कि हम इन मुसल्लह जत्थों का ना शिकार होंगे दोबारा, ना इनको अपने इलाके पर कब्जा करने देंगे। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा, उनको भी जो बाहर से आए हैं और उनको भी जो बरसर इक़्तिदार हैं, चाहे ये हुकूमत है, चाहे कोई भी है, चाहे KPK में किसी की भी हुकूमत हो। आप वहाँ के अवाम की ये जो विल जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं उसको किसी सूरत अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन वो खाई साहब, आपको भी पता और हमें भी पता है कि ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब पिछली बार ये हुआ था तो उसके लिए पूरा एक फौजी ऑपरेशन, फुल फ्लेज ऑपरेशन राह-ए-रास्त जो है उसको लॉन्च करना पड़ा था और उसके बगैर बात बनी नहीं थी। अगर हालात वापस उसी डगर पर जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या अब इसी तरह का ऑपरेशन नागुज़ीर है या फिर किसी और तरीके से चीज़ों को डील किया जा सकता है? हालात अभी इतने अंडर कंट्रोल हैं? देखिए, मैं ये सब कुछ का दारोमदार होता है कि हुकूमत का रिजॉल्व क्या है। अगर हम हुकूमत का रिएक्शन देखें तो कल जो मीटिंग हुई थी, बहुत अहम मीटिंग थी, जिसमें सर्विसेज चीफ भी थे, उसमें एक तो नेक्टा को रीएक्टिवेट करने का फैसला हुआ है और दूसरा जो है एक मरकजी एपेक्स कमेटी बना दी गई है जो यकीनी तौर पर वो जो एक्शन प्लान्स बने थे सूबों के लिए, मरकज़ के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद करना यकीनी बनाना ज़रूरी है ताकि इस किस्म के जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो उनको दे कुडंट होल्ड ग्राउंड, उनको इतना मौका ना मिले कि वो अपने पैर जमा लें। तो मगर हमें 2-3 चीज़ों पे और गौर करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल,
یہ کس کی وجہ سے دوبارہ یہ صورتحال 2009 والی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو کے پی کے کی حکومت ہے اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق تحریک طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، جبکہ مرکزی حکومت جو تھی اور جو ہماری فوجی قیادت تھی انہوں نے ان مذاکرات کا بائیک آؤٹ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ان کو ناکام قرار دے دیا تھا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. یعنی ہم ایک پیج پہ نہیں تھے، ہمارا ایجنڈا ایک نہیں تھا. ہمارا ایجنڈا ایک تھا، لیکن کے پی کے کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب جو ہیں دے ہیڈ اے سافٹ کارنر فار دیز پیپل. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پشاور میں تحریک طالبان کے لوگ باقاعدہ چندہ جمع کرتے ہوئے نظر آئے لوگوں کو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوات کے اندر مسلح جتھوں کی موجودگی اور مختلف مقامات پر ان کے سامنے آئے. یہ کسی صورت بھی کے پی کے کی حکومت اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکتی. ان کے سافٹ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے دے ہیلڈ دا گراؤنڈز، اور اب وہ ایک اتنا بڑا تھریٹ بن چکے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اب بیٹھ کے نیشنل لیڈرشپ جو ہے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے اس کا تدارک کرنے پہ غور کر رہی ہے. مجھے پوری توقع ہے کہ اگر 2009 میں جب صورتحال اس سے بہت خوفناک تھی، ابھی تو ایک خوفناکی کی طرف بڑھ رہی ہے نا، تب بھی اس وقت آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام ایلیمنٹ جو تھے یا ایلیمنیٹ ہو گئے تھے یا ان کو بارڈر سے پار پھینک دیا گیا تھا. نہیں تو بخاری صاحب، ابھی واٹ اباؤٹ دی ریکنسیلیشن اٹیمپٹ جو کہ صوبائی حکومت کر رہی تھی اپنے تئیں، ان سے پوچھا جائے کہ دیکھیے، بیرسٹر سیف صاحب نے 2 دفعہ اس کے بارے میں بیانات جاری کیے. ایک انہوں نے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے، لیکن ایسی کوئی ڈیل ان سے نہیں ہوئی کہ ان کو فری فلو کی اجازت دے دی گئی ہو یا ان کو کوئی خاص علاقہ دے دیا گیا ہو. یہ وضاحت انہوں نے پیش کی تھی. لیکن اس کے برعکس فیکٹ ریمینز کہ وہ آرمڈ گروپس جو ہیں وہ کے پی کے کی ڈیل نہیں ہوئی باقاعدہ، لیکن نرمی ضرور دکھائی گئی. نرمی کا تو الزام وہ اپنے گلے سے نہیں اتار سکتے، اور جس کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہو رہی ہے. دیکھیے، ایک اور چیز جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال کو آپ اس وقت تک نہیں نبٹ سکتے جب تک آپ ایک پیج پر نہ آئیں. خان صاحب کریں الیکشن کی سیاست، خان صاحب کریں اپنی پارٹی کی سیاست، لیکن جہاں نیشنل سروائیول کا، جہاں نیشنل ایگزسٹنس کا، جہاں پاکستان کی انٹیگریٹی کا، جہاں پاکستان کی سالیڈیرٹی کا معاملہ ہے، وہاں میرے خیال سے ذاتی سیاست کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری مشکلات وہاں بڑھیں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں. ہمیں جو نیکٹا کو فعال کیا ہے، اس میں ہمیں تمام ان ایلیمنٹس کو جو اکراس دا بارڈر سے آئے ہیں ان کو رجسٹر کرنا پڑے گا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، ان کو ایک خاص جگہ میں رکھنا پڑے گا. اگر وہ فری فلو ہوئے تو اس کے نتائج جو نکلے ہیں، جو پاکستان نے بھگتے ہیں، پوری ٹرانسپورٹ پر افغانوں کا قبضہ ہے. پورے ریسٹورنٹس کے اوپر آپ جہاں کہیں مرضی چلے جائیں، چاہے کوئی غنی شنواری ہے، چاہے کوئی بھی ہے، دے آر آل افغانس. اسی طریقے سے کپڑے کے بزنس کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہے. آپ تو جاتی رہتی ہیں نا مارکیٹس میں، دیکھتی ہوں گی نا وہاں پٹھانوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کھلواڑ ہوا تھا وہ یہ کہ پاکستان میں جعلی آئیڈینٹی کارڈ بنے، رشوت لے کے نادرا نے بنائے، اور پھر جعلی پاسپورٹس بنے. اگر آپ کو یاد ہو، پوری دنیا میں لوگ پکڑے جاتے ہیں جو اوریجنلی افغانی ہیں لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ. 4-5 دن پہلے ایک اور سکینڈل آیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نادرا کو بہت اسٹرکٹ کنٹرول جو ہے اس کو انشور کرنا پڑے گا تاکہ یہ لوگ افغانیز پاکستانیز کے گریب میں ہمارے معاشرے میں نہ پھیلیں. یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ میڈیا جو ہے اویئر کرے لوگوں کو کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے ارد گرد جہاں کہیں آپ ایسی چیزیں دیکھیں. میں نے لاہور میں 3-4 جگہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہوئی ہیں جہاں پر یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بند روڈ کے ساتھ ساتھ آپ جائیں، آپ حیران رہ جائیں گی دیکھ کے وہاں کی صورتحال. اس صورتحال کو قابو کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس طریقے سے بسنے لگ گئے ہمارے معاشرے میں، انہوں نے روٹس اختیار کر لیے، تو ہمارے لیے ڈینجر بہت ہوگا اور پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ ہمیشہ خطرے. بالکل بخاری صاحب، اس بارے میں ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ خطرہ صرف سوات یا اس کے شمالی علاقوں کے ارد گرد نہیں رہے گا، پھر پورے ملک کو جو ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بخاری صاحب سے کامنٹ کیسے ہم لینا بھول سکتے ہیں. اس کے اوپر خان صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آیا. جی پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. جی بڑے کھلے واضح الفاظ میں مانا گیا، مگر حکومت کے آخری 3-4 مہینے وہ ساتھ نہیں تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا اقتدار ابھی ملا، اگر ایسا ملا تو حکومت قبول نہیں کروں گا. تو آپ لوگ تیار رہیے پھر اس چیز کے لیے کہ اب بھی میں نہیں مانتا. اور دیکھیے، میرا خیال یہ تھا کہ خان صاحب نے یو ٹرن والا الزام اپنے اوپر لیا تھا ایک خاص بیک گراؤنڈ میں اور ایک خاص وقت کے لیے،
لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی کیمسٹری کا حصہ بن گیا ہے یہ. اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی فوجی قیادت کی جو گن گاتے تھے وہ, اس کی ویڈیوز وائرل ہیں, ہر ایک چینل پر چل رہی ہیں, جہاں وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اگر نہ ہوتے تو جمہوریت نہ ہوتی. نہیں تو بخاری صاحب وہ کرنی ہی تھی نا انہوں نے, اور وہ تو ہونی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی جب وہ حکومت میں, بس آخری 3-4 مہینے نہیں تھی. نہیں تو وہ پھر خلاف کس نے کی, کیسے خلاف ہوگی وہ؟ اس لیے کہ آپ کے کچھ ایکشنز ایسے تھے, آپ کے کچھ فیصلے ایسے تھے جن کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سمجھا گیا. اسٹیبلشمنٹ آپ سے بلا وجہ ناراض نہیں ہوئی ہے, آپ نے حرکات ایسی کی ہیں, آپ کے ساتھیوں نے ایسی حرکات کی ہیں. آپ کے اعظم سواتی نے کیا کیا ہے, آپ کے شہباز گل نے کیا کیا تھا. آپ فوج کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو تو 10 دفعہ سوچنا چاہیے اس قسم کا گناہ کرنے کے لیے. یہ تو ہندوستان کرے تو سمجھ میں آتی ہے, یہ تو خان صاحب کے سسرالی کریں اسرائیلیز اگر تو وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ پاکستانی کرے اگر یہ کہ وہ ملک کی جو مسلح افواج ہیں یا ملک کے جو ڈیفینڈرز ہیں ان کے اندر کوئی لائن کھینچے, کوئی ڈیوائیڈ کرے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی جرم ہے. خان صاحب کو, اور خان صاحب کو میرا مشورہ ہے یہ کہ خان صاحب آپ خدا کے لیے اس دماغی کیفیت سے نکل آئیں باہر. نہیں تو بخاری صاحب اس کا کیا کیا جائے, ایک ایک فارمولا خان صاحب سے بنوا لیا جائے کہ آپ فارمولا بنا کے دے دیجئے کہ اس کے مطابق اگر آپ کو اقتدار ملا تو پھر آپ مانیں گے تو چلیں کچھ اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جیسا اقتدار ابھی ملا تھا اگر ایسا ملا تو حکومت وہ قبول نہیں کریں گے, نیب تک تو ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس طرح اقتدار انہیں ملا تھا ایک تو دوبارہ انہیں اس طرح سے نہیں ملنے والا, یہ تو طے ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلی دفعہ بھی جس طرح ملا تھا اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر تو خواب ہے یہ کہ اقتدار میں دوبارہ آئیں گے. اچھا, یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہا گیا جب وہ الیکشن ہوئے تھے, کیا کہا جاتا رہا جب تک یہ اقتدار میں رہے, تو وہ تو ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہائیلی ڈاؤٹڈ تھی, اور اس انجینئرنگ کے نتیجے میں خان صاحب ایوان اقتدار تک پہنچے تھے. ایک تو میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے, آپ کبھی نوٹس ہی نہیں لیتی ان باتوں کا. میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, 2018 نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں. تو یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ لیں گے کیا, آپ کو ملے گی تب لیں گے نا آپ. تو ابھی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنی ذاتی بساکھیوں پر کتنا اسٹرانگلی کھڑے ہیں. وہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا جب الیکشن ہوں گے, ڈونٹ وری. اچھا بخاری صاحب, بڑی دھمکیاں ہوں گی رانا صاحب کی کہ آپ آئیں پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس طرف سے اب چودھری پرویز الہی صاحب میدان میں گئے, گھس کے دکھائیں آپ ذرا پنجاب میں. رانا صاحب کو بڑا کھلا چیلنج دیا انہوں نے. دیکھیے عمران خان, پرویز الہی صاحب کو اس وقت عمران خان صاحب کی خوشنودی درکار ہے, کیونکہ ان کی خوشنودی سے ہی ان کا اقتدار چل رہا ہے پنجاب میں. اگر خان صاحب ناراض ہوں گے, جس کا کہ اظہار کچھ ہمیں نظر آنے لگا تھا, ہم نے پروگرام میں بات بھی کی تھی, اسلم اقبال صاحب کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا, اس کی جگہ عمر سرفراز چیمہ صاحب آ گئے ہیں. تو یہ ساری حرکات جو ہیں یہ ہو رہی ہیں, اور اسی کے نتیجے میں 2 باتیں طے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خان صاحب ناراض ہو گئے تب بھی پرویز الہی صاحب کی حکومت گئی. اگر وہ نہ ناراض ہوئے اور یہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آ گئی تو تب بھی کوسچن مارک ہیں کہ کیا بنے گا. تو میرے خیال سے یہ اب آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے, زیادہ دیر ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. صحیح ہے, چلیں جی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک امپورٹنٹ فون کال ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کو فون آیا, لانگ مارچ کے حوالے سے خصوصی بات ہوئی ہے, کیا طے پایا زرندر کی خبر لینے کی کوشش کریں گے, اور ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے کل, بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر بھی ہوگی ایک گفتگو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایک امپورٹنٹ فون کال جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے. خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ حال احوال تو جانا ہی گیا زرداری صاحب کا, اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا, لیکن ساتھ ساتھ لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے, اور بات ہمیں کرنی ہے ضمنی انتخاب کے اوپر, جس میں 7 جگہوں سے تو خان صاحب خود ہی کینڈیڈیٹ ہیں. کیا نتیجے ایکسپیکٹ کیے جائیں, اس پر بھی بات ہوگی. بخاری صاحب سب سے پہلے تو اسی فون کال کا جو ہے وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں. کیا کوئی خاص اسٹریٹجی جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, ذرا اندر کی بات بتائیے. کیا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کوشش کی گئی کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد بنا ہے, جو ریوائیو ہوا تھا, پہلے بنا تھا ٹوٹ گیا تھا پھر بنا ہے, اور کٹسی مولانا فضل الرحمان دونوں بڑی پارٹیوں کو ساتھ لے کے آئے وہ, تو اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی جو کہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. اور اب یہ جو ٹیلی فون کالز کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, یہ اس گیون صورتحال میں بہت امپورٹنٹ ٹیلی فون کال ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے مبارک دی ان کو کہ وہ ہسپتال سے فارغ ہو کے گھر آ گئے ہیں, اور اس کو ریٹرن کیا کمپلیمنٹ انہوں نے,
ان کو یہ مبارکباد دے کے کہ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہے ان کے اوپر کیسز ختم ہو گئے. تو ایک تو یہ گڈ ول کال تھی فرام آئدر سائڈ, ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت, اور پاکستان کی سیاسی منظرنامہ جو ہے اس میں یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ آنے والے انتخاب کا کیا کرنا ہے, اور اگر یہ لانگ مارچ کی اصطلاح آپ استعمال نہیں کریں گی, یہ متروک ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ اب اس کو حقیقی آزادی مارچ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, حقیقی آزادی مارچ سے مجھے فوری طور پر دماغی جس کو کہتے ہیں خل واقع ہو جاتا ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ کوئی غیر ملکی قابض ہو گیا ہے, کیا کوئی اور مسلح دھڑا آ کے قابض ہو گیا ہے. خدا کے لیے الیکٹڈ حکومت ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, اسی پارلیمنٹ کا آپ حصہ رہے ہیں, 4 سال آپ اسی کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کے ابھی بھی 23 ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 24واں بھی آ گیا اب شکور شاد کی صورت میں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ غیر قانونی اور غیر جمہوری اسمبلی ہے؟ کوئی تھوڑا سا سوچ کے بول لینے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے, اور خاص طور سے ٹاپ لیڈرشپ جب اس طرح کے انگارڈڈ بیان جاری کرتی ہے تو کیفیت بہت عجیب و غریب ہو جاتی ہے. کچھ ضمنی انتخاب کے اوپر ہمیں بتائیے, کیونکہ ایک ہائپ ہے اس کی, بہت بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے, اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے یہاں پہ لگ رہی ہے کہ 7 قومی نشستوں پر خان صاحب خود امیدوار ہیں, تو یہ نتیجے اگر ان کے حق میں آ گئے تو پھر کیسا منظرنامہ ہوگا؟ کیا اسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف؟ ہاں, میرے خیال سے آپ نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ خان صاحب نے جو اپنا اعلان نہیں کیا ہے حقیقی آزادی مارچ کا, اب تک کہ کس تاریخ کو ہوگا, 21 جلسے وہ کر چکے ہیں, ہر ایک میں کہا اگلے جلسے میں اعلان کروں گا تاکہ لوگ آتے رہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے جو کل ہے, زیادہ دور نہیں ہے, اٹس اونلی ٹمارو, اس میں کیا رزلٹ نکلتا ہے. کیونکہ وہ 9 میں انتخاب ہونا تھا, ایک چونکہ واپس ہو گئی سیٹ, 8 پہ انتخاب ہو رہا ہے, اس میں سے 7 پہ وہ لڑ رہے ہیں. اب 7 پہ فرض کریں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر 6 پر دوبارہ انتخاب ہوگا, اور بلکہ 7 پر ہوگا, اس لیے کہ وہ تو خود ابھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, منظور تو نہیں ہوا نا. تو یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں خان صاحب, کیسے یہ لگژری افورڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے جنرل الیکشن میں 5 نشستوں پہ انتخاب لڑا, 4 پہ دوبارہ کرانا پڑا, اب وہ 7 پہ لڑ رہے ہیں, پھر دوبارہ کرانا پڑے گا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ الیکشن کمیشن کو تو جو خرچہ پڑے گا وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن خان صاحب کی اپنی پارٹی کیسے یہ ایسی افورڈ کر سکتی ہے کہ ایک سیٹ پر 200 دفعہ الیکشن لڑے, یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. لیکن اس کل ہونے والے الیکشن کے کچھ اور آسپیکٹس بھی ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی کمپین کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آئی. جو کراؤڈ پولر تھا جس نے جلسے کرنے تھے وہ جا کے بیٹھ گئے ہیں لندن, جو دوسرا بندہ تھا حمزہ شریف صاحب وہ بیمار ہو گئے, وہ بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کمپین مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ جاوید لطیف صاحب جو ہے شیخوپورہ میں کچھ میلہ لگائے ہوئے ہیں. تو اگین سوال تو پھر وہی والا نا کہ مسلم لیگ نون اتنا فار گرانٹڈ کیوں لے رہی ہے؟ ہاں, مجھے اگر سمجھ ہوتی اس کی تو میں یہ سوال یہاں کیسے اٹھاتا, مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی اس میں. لیکن اینی وے, جو ایک اور چیز بڑی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے یہ کہ 15% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا اس علاقے میں. اچھا, اگر ان کی یہ بات درست ہے تو الیکشن کے رزلٹ چونکا دینے والے ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کہ جہاں یہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں, جو سب سے زیادہ کنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا وہ ہے ملتان والا, جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی اور دوسری طرف سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. پہلے بھی یہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ سیٹس تھیں اور ب بھی یہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ سیٹس ہوں گی. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ماضی کو سامنے رکھ کے بھی فیصلے کرنے چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو جو 2018 کے الیکشن کے بعد سے ضمنی الیکشن ہوئے تھے 15, ان میں سے 14 کے اوپر پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی, اور اس میں جو سب سے حیران کن وکٹری تھی ان کی وہ تھی نوشہرے والی, جو کے پی کے میں واقع ہے, جو کہ صوبہ ہے پی ٹی آئی کا, اور جو پی ٹی آئی کی سیٹ تھی. تو ایک تو وہ. دوسرا جو ضمنی انتخاب ہوا جس کی بہت بڑھ چڑھ کے یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس کا ذکر کرتی ہے کہ دیکھیں پنجاب میں ہم نے سویپ کر دیا, کوئی سویپ نہیں ہوا تھا, یہ بیان ہی غلط ہے. 20 سیٹیں تھیں ان کی جو ان کے منحرف اراکین تھے جو نااہل ہوئے تھے, اس میں سے وہ 15 جیت پائے. تو یہ گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے کی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ 5 سیٹیں ہار گئے اپنی. تو انہیں they should not take it for granted
کہ یہ رزلٹ 100% نہیں تو بخاری صاحب ابھی اس طرح کے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چونکا دینے والا نتیجہ کسی حلقے سے سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ملتان کا حلقہ جو ہے وہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ ہے. عمران خان صاحب پوری طرح سے پر امید ہیں کہ وہ 7 کی 7 سیٹیں جیتیں گے. اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, we have to wait for another. 3 صوبوں میں جو ہے مشترکہ طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بلاول صاحب بھی نہیں پہنچ پائے ہیں کیمپین کے لیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کافی کچھ ایسا ہو رہا ہے جو توقعات کے برعکس ہے, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا یہ یا تو قدرت والا جانتا ہے یا پھر ہمیں انتظار کرنا میرے خیال میں اس کے لیے کل کا انتظار جو ہے وہ 48 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. کل کا بھی ٹائم ہے, آج رات کا بھی ٹائم ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ عجیب ہونے والا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے میں اس وقت یہاں بیٹھ کے شاید اس کو ایلیبوریٹ نہ کر پاؤں, لیکن یہ بات میں آپ کو یقینی طور پہ بتا رہا ہوں کہ چاہے اس الیکشن کی صورت میں, چاہے ہونے والے نیکسٹ الیکشن, چاہے حقیقی آزادی مارچ سو کالڈ, اس میں کچھ نہ کچھ مجھے عجیب ہوتا دکھائی دیتا ہے. اللہ کرے جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں ہو. بالکل یہ سب سے ضروری جو ہے وہ بات ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ کل کا ضمنی الیکشن خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا, اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ اس الیکشن کو جیتے اور بڑے صاف شفاف الیکشن جو ہیں وہ ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.